आज 25 मई 2012 है और आज की सीधी बात के साथ मैं हूं हैदर वहीद। पिछले हफ्ते में हमने देखा कि हर तरह से महाजिर सूबे के हवाले से बातचीत हुई, ये जानने की कोशिश हुई कि ये नारा अब एकदम से किस तरह तकवीत पकड़ा, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हमने डिटेल में इस चीज को समझने की कोशिश नहीं की कि इस बात को पजीराई मिलती ही क्यों है। क्या वो रूट्स हैं, क्या वो एक्चुअल वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे ऐसी बात हो भी सकती है, क्या ये बात होनी भी चाहिए। आखिर ये वही सिंधी हैं, सिंधी स्पीकर्स हैं जिन्होंने जो है वो विद ओपन आर्म्स एक्सेप्ट किया था माइग्रेंट्स को जब वो आए थे पाकिस्तान। कई साल तक 1972 तक बल्कि कहा जा सकता है कि मोर और लेस पीसफुल एग्जिस्टेंस रही सिंधीज की और जिनको महाजिर कहा जाता है उनकी। और फिर लैंग्वेज राइट्स के बाद या लैंग्वेज बिल पास होने के बाद और एक हिस्ट्री जो है वो ऐसी शुरू हुई कि जिसके बाद हमने सिंधु देश की भी बातें सुनी, हमने MQM की बर्थ भी देखी और उसके बाद बहुत सारे हमने राइट्स देखे। हैदराबाद का वाकया है 1988 का, और फिर हमने रिसेंटली देखा कि महाजिर सूबे की बात अब हो रही है। मुस्तफा कमाल साहब आप एक बहुत सीनियर रहनुमा हैं MQM के और जाहिर है नाज़िम आला रह चुके हैं कराची के, और कराची की एडमिनिस्ट्रेशन की जब भी बात होती है तो सर फहरिस्त आपका नाम लिया जाता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसी भी जगह की वो आमतौर पर समझा जाता है एक बुनियाद बन सकती है किसी चीज को एडमिनिस्ट्रेटिवली अलग करने की, या फिर इसको अगर एक स्टेप आगे ले जाएं सूबा अलग करने की। लेकिन हालांकि आप एक आलिया पाए के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, MQM एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद पे नहीं, इस बुनियाद पे नहीं कि अर्बन एरियाज या कराची की एडमिनिस्ट्रेशन एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज है एग्रेरियन इकोनॉमी या रूरल एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन से, इसलिए इसको अलग होना चाहिए। ये नारा आप नहीं लगाते, आप एक एथनिक नारा आज के दिन भी लगा रहे हैं। पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा सर, इतने साल बाद भी आपकी हुकूमतें रही भी, अभी भी आप हुकूमत का हिस्सा हैं, क्या आज भी महाजिरों को आप वो हुकूक नहीं दिला सके कि आपको आज भी महाजिर का नारा लगाना पड़ता है? आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते तो आपकी बात को मेरे ख्याल से पजीराई भी मिलती। ये वैसे कहाँ किसने कह दिया कि हमने महाजिर का नारा लगाया है, या जो जिस रेफरेंस से आपने इंट्रो दिया है सूबे के हवाले से, MQM को कोई आर नहीं है। देखिए कोई अगर MQM को एक्सेप्ट कर रही होगी ये, तो MQM एक्सेप्ट करेगी, आकर कॉन्स्टिट्यूशनली उसको प्रूव करेगी, अपने अपने पॉइंट्स देगी। आज के दिन तक जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये MQM मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इसको डिसओन करती है। हमारा इस नारे से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जब आप तमाम उर्दू बोलने वालों को, मुहाजिरों को, डिफरेंट लोग आकर जब उस मुनासबत से, उस एथनिसिटी के बेस पर आप जब टारगेट करते हैं, जब आप गालियां बकते हैं, जब आप उनको नंगे भूखे कहते हैं, जब आप उनके गले काटते हैं बसों से उतार कर, जब उनको आप मारते हैं, जब आप उनको बसों से जो है उनकी जुल्फिकार मिर्जा साहब ने यह बात कही थी और बेशक के गलत कही थी, नहीं कहना चाहिए था उन्हें ऐसा। उस वक्त आपने ये नहीं कहा कि असासे महरूमी है या ये सारी बातें, ठीक है आपने ये बात में अगर मुझसे गलत मैंने इंप्रेशन किसी को दिया तो ये मैं खुद क्लैरिफाई करता हूं कि ऑफिशियली MQM ने महाजिर सूबे की बात नहीं की है, ठीक है। लेकिन टॉक शोज पे आके आपने ये जरूर कहा है कि महाजिर सूबे की अगर आज कोई बात कर रहा है तो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए कि ये सेंस ऑफ डेप्रिवेशन कहां से आया, और ये डेप्रिवेशन के हवाले से हमें कुछ करना लाजमी। आप उस डेप्रिवेशन को एक्सेप्ट करते हैं? देखिए डेप्रिवेशन तो हम पूरे पाकिस्तान में जितनी भी महरूमियां हैं हम सबकी डेप्रिवेशन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग आप अपने जिस जगह पर रह रहे हैं उनकी डेप्रिवेशन को आप जो है कैसे ओवरलुक कर सकते हैं या कैसे आप उनको नजरअंदाज कर सकते हैं। डेप्रिवेशन तो हम तो अल्ताफ भाई MQM ने जब बलूचिस्तान की इतनी बात की है और जितना ज्यादा हम जो है वो फोर्थ कमिंग रहे हैं तमाम इशूज के ऊपर पाकिस्तान की खातर, किसी और गम या दर्द में नहीं, सिंध के अंदरून सिंध में जो नेशनलिस्ट हैं या जो बज़न होकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, उनके जो रियल इश्यूज हैं, इस बात पे नहीं हमने कभी उनको सपोर्ट की कि वो सिंधु देश की बात करें, लेकिन जो उनके रियल इश्यूज हैं, उनके इश्यूज तो है ना, उन इश्यूज के ऊपर हमने जो है वो हमेशा आवाज उठाई है और उनके साथ हमेशा हमने जो है वो पार्टनरशिप की है। इवन के सराइकी सूबे की जब आपने बात की, आपने देखा होगा, आपने जो है वो हजारे की डेप्रिवेशन का जब देखा होगा, तो MQM तो बहुत फाल रही है। एक्चुअली मसला यह है कि यहां पर जब आप बिल्कुल आप दीवार से लगाएंगे, हमें भी ना MQM को भी आप प्रेशर में लेंगे कि भाई क्योंकि ये कराची से उठ रही है ये वाली बात, दीवारों पे लिखी जा रही है। मैं आपसे पूछता हूं एक लम्हे के लिए, क्या आफत आ गई है
4 दीवारों पे अगर जो है वो नारे लिख दिए गए हैं, तो क्या उन नारों से सूबा बनने जा रहा है? भाई सूबा, या अगर कोई जो है वो मुजाहरा कर रहा है तो उससे क्या सूबा बनने जा रहा है? सूबा इस तरह बनते हैं, सूबा तो उस वक्त बनेगा ना अगर बनना होगा कि आपकी असेंबली में करारदाद जाएगी, सूबाई असेंबली उसको अप्रूव करेगी और उसके बाद वो फेडरल गवर्नमेंट में जाएगी। क्या एमक्यूएम ने मोमेंटम भी तो बिल्ड करना होगा, ओवरनाइट तो नहीं असेंबली में। मोमेंटम जो है वो एमक्यूएम को मोमेंटम बिल्ड करने की क्या जरूरत है? तो आप नए सूबे के खिलाफ हैं, आप महाजिर सूबे के खिलाफ? जी बिल्कुल, महाजिर सूबे की एमक्यूएम उसको डिसोन करती है। महाजिर सूबे की जो है वो हर तरह से आप वॉल चॉकिंग लोग कर रहे हैं, ये बेबुनियाद चीज है, इसका कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब तो आप तो नहीं कर रहे, लेकिन देखिए ये जवाब नजर आता है। इसका जवाब तो उन लोग बातें करते हैं ना, कम्युनिटी है पूरी बात करती है। लोग क्या बातें करते हैं? आम आदमी डेफिनेटली वो जो हमसे बातें करता है वो चॉकिंग करने वाला तो नहीं, लेकिन मैं आप शहर के कमेंट्स बता रहा हूं। लोग हमें गिनवाते हैं, हम पर भी प्रेशर है। लोग हमें ये बताते हैं, हमारे सपोर्टर, हमारे वोटर, कि हम कब तक अपने गले कटवाते रहेंगे, हम कब तक जो है वो बसों से उतार कर हमें जो है वो मारा जाता रहेगा। 4 सालों में जिस तरीके की जो है वो डेवलपमेंट को जिस तरीके से नेस्त नाबूद किया गया शहर में, 4 सालों से जिस तरीके से शहर की मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया। आप मुझे पता है अगला सवाल ही करेंगे, भाई आप फिर हुकूमत से अलग हट जाएं। वो भी हमने करके देख लिया, हमारे गले कटे हुए हमें मिलती है ना। आप इसलिए मीडिया से आप ये कह रहे हैं कि आपको एक सजा मिलती है हुकूमत छोड़ने? डेफिनेटली मिलती है। जब हमने हुकूमत, आप तारीख उठाकर देखें, जिन अदवार में भी इस 4 साल दौर में हमने जो और इत्तेहादी को ये थ्रेट नहीं फील होता, आपको होता है? लेकिन हमें तो देखिए थ्रेट नहीं, हमें तो प्रैक्टिकली जो है वो, मैं तो आपको इंसिडेंट गिनवा रहा हूं, मैं आपको जो है वो तमाम इंसिडेंट गिनवा रहा हूं जहां पर जो है वो इस नाम के बिना की बेसिस पे आपने यहां पर कत्ल गारतगरी हुई है। फिर इतना बड़ा वाकया होता है उसी इलाके में जहां पर लोगों के गले काटे गए, 38 लोगों के गले काटे गए, उनकी वीडियोस बनाकर रिलीज की गई। उस पर कोई प्रोग्राम मीडिया ने नहीं किया, उस पर कोई प्रोग्राम, उसकी कोई जो है मशहूरी नहीं हुई। फिर जो है वो आप अभी लास्ट जो एपिसोड हुआ है लियारी में, 8 दिनों तक जो जंग चलती रही है, ये आधे घंटे का वाकया हैदर साहब, अगर रॉकेट लॉन्चर चलने का लियाकताबाद में लालू खेत में हो जाता ना, तो पूरे पाकिस्तान में, आप भले उसमें हम इन्वॉल्व होते या नहीं होते, आप एमक्यूएम को पोर्ट्रे कर रहे होते। आपसे मुराद मैं कह रहा हूं तमाम जो हमारी साइकी रही है मीडिया की, पोर्ट्रे कर रही होती, दहशतगर्दी के एमक्यूएम के इलाके में हो गया। सरों की कीमतें लोगों की रखी गई हैं, एक आदमी पकड़ा नहीं गया है, लाशें वहां से बरामद हुई, लोग वहां पे भत्ते की पर्चियां वहां से जाती हैं। जहां शेरशाह वाला वाकया, दिन दिहाड़े 10 लोगों को, 12 लोगों को जो है वो मार दिया गया। एक वजह है कि ये वॉल चॉकिंग्स हो रही हैं। इसमें बहुत सारे इशू है। इसमें मैं समझता हूं कि इंतजामिया की जो नाकामी है, रेट ऑफ दी स्टेट को स्टेबलिश, आम आदमी को ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं, तो एक आम आदमी समझ पाए, एक जुमला कह दूंगा, एक आम आदमी को जब ये आदम तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा कि सूबे की, मुल्क की एजेंसी, यहां के इदारे उसको, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के काबिल नहीं रहे या उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे, तो लोग अपनी अपनी बात करते हैं, गलत या सही तो ये बाद की बात होगी बात, लेकिन जो है तो एक वजह आपने क्लियरली आइडेंटिफाई कराई कि महाजिरों की जिंदगी का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वो उनका आदम एतमाद है इंतजामिया में कि वो उनकी जिंदगी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए नए सूबे की बात को पजीराई महाजिर कम्युनिटी में कुछ हद तक मिल रही है। एमक्यूएम मैं नहीं कह रहा, मैं इसकी रीजनिंग नहीं दे रहा हूं इसकी कि यही वजह है, लेकिन मैं आपको जो गुफ्तगू बता रहा हूं, मैं कम्युनिटी की। और इल्जाम आपको ये लगता है कि महाजिर कम्युनिटी आपसे पहले एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन भुट्टो साहब के जमाने के बाद या लैंग्वेज बिल के बाद फील करना तो शुरू हो गई थी, विच इज व्हाई यू गॉट सो पॉपुलर। लेकिन अगर आप आपसे पहले की हिस्ट्री देखें तो उस जमाने में तो महाजिर कत्ल नहीं हो रहे थे, तो क्या आप समझते हैं कि महाजिरों ने आपके थ्रू पॉलिटिकली आवाज उठाई इसलिए उनके साथ ये ज्यादती की जाती है? ये क्यों है कि आपके आने के बाद ज्यादा जुल्म हुआ इसलिए जब मजलूम इकट्ठा हो जाते हैं और वो अपने ऊपर जुल्म होने नहीं देते और एक पावर बन जाते हैं, तो फिर जुल्म बढ़ता है, जुल्म कभी मिटा नहीं है। आप अगर खामोशी से जुल्म सहते रहे, एमक्यूएम से पहले ये कम्युनिटी जो है वो खामोशी से जुल्म सह रही थी, ठीक है। क्या जुल्म हो रहा था उस वक्त? 65 में मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कराची के लोगों ने, उर्दू बोलने वालों ने वोट दिया था। कराची की गलियां, ये लालू खेत, नाज़माबाद, इसको खून से नहला दिया गया था, एमक्यूएम नहीं थी, ठीक है। 73 में लैंग्वेज बिल के ऊपर जो फसादात हुए हैं, पूरे शहर खाली हुए हैं अंदरूनी सिंध से, एमक्यूएम नहीं थी उस वक्त, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए, एमक्यूएम सिर्फ 2 साल की थी
جب قصبہ علی گڑھ کا واقعہ ہوا, یہ جو فارمر چیف منسٹر صاحب, یہ غوث علی شاہ صاحب, جو بہت زیادہ اس تمام سچویشن کو کیچ کرنے کی, ان کے ساتھ جو اور ایک آدھ خواتین وغیرہ ہیں, وہ جو کیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ چیف منسٹر تھے جناب, جب قصبہ علی گڑھ میں جب آپ نے باڑا مارکیٹ کو ہٹایا تھا یہاں سے سوراخ بورڈ سے, اس کا ریئیکشن ہوا تھا قصبہ علی گڑھ پہ 6 گھنٹوں تک خون کی ہولی کھیلی گئی تھی, 380 افراد کو زندہ مار کر جلا دیا گیا تھا گھروں میں نا, بچے 6 مہینے کے بچے بھی اس میں جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. ایم کیو ایم صرف 2 سال کی تھی, تو ایم کیو ایم کے سے پہلے بھی یہ ہاں ایم کیو ایم کے آنے کے بعد یہ مہاجر جو ہیں, یہ جو اردو بولنے والے آپ جن کو آپ کہتے ہیں, یہ جو ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے, الطاف بھائی نے ان کو ایک قوم بنایا ہے. یہ مہاجر ایک ایسی نیشن ہے, ایک ایسی بذات خود ایک قوم ہے جو ڈیمانڈ بھی کر سکتی ہے کہ اس کی اپنی زمین ہو. ہے قوم, از اٹ ون نیشن. مہاجر ہر چیز جو ہے وہ ضرورت اور حالات کے تحت چیزیں ہوتی ہیں. میں آپ سے ایک بات کہوں کہ مجھے نہیں پتا, مجھے آج کے سینیریو میں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی حقیقت ہے یا کوئی سیریسنس ہے یہ مہاجر صوبے کے حوالے سے, اور یہ جو لوگ بھی یہ چاکنگ کر رہے ہیں وہ یہ مہاجر صوبہ بنا سکتے ہیں. آئی ہیو ڈاؤٹس, ٹھیک ہے, وہ نہیں کر سکتے. لیکن مجھے ایک چیز سے ضرور ڈر لگتا ہے, میں ڈر کہوں گا کہ ڈر لگتا ہے, یہ جو مہاجروں کے خلاف جو نفرت ہے نا, یہ نفرت ضرور کچھ کر جائے اس جگہ پہ, یہ نفرت ضرور کچھ گل کھلا جائے. نفرت پچھلے 1 مہینے میں ہی آپ کو یاد آئی؟ نہیں ہے, نہیں ہمیں یاد دیکھیں ایک دم سے ذرا جیسے یہ ایتھنک ایشو پھر سے اٹھ کے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اگر مجھے ذوالفقار مرزا صاحب کی بات کی بات کیا خیال ہے کہ بات سے بھی نہیں ہوتا حضرت صاحب, آپ جب مجھے جو ہے وہ میری شناخت کی میری زبان کی بیس پر, میرا تعلق بھی نہیں ہے ایم کیو ایم سے, میرا تعلق بھی نہیں ہے پارٹی سے, اور آپ مجھے جب بس سے اتار کر ماریں گے زبان میری جن کی دیکھ کر, نہیں تو یہ 1-2 واقعات نہیں ہیں. اور جب اس بیس پہ آپ جو ہے وہ کہیں گے, اس بیس پہ ماریں گے, اور پھر آپ کہیں گے کہ آپ پہ الزام یہ لگتا ہے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ایسی چیز جب ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں نفرت جو ہے نا, میں کہنا ہی چاہتا ہوں لیڈروں سے, تمام لوگوں سے, کہ خدارا بولنے سے پہلے, کہنے سے پہلے ذرا سوچ لیں کہ آپ کتنا وینم جو ہے وہ آپ جو ہے وہ نکال رہے ہیں. دوسری قوموں کے لوگ بھی مرے کراچی میں اسی طرح بسوں سے نکال کے, یا موچی کی دکان پہ یا چائے کی دکان پہ انہیں بھی مارا گیا ہے, صرف مہاجر نہیں مارا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو صرف آپ مہاجروں کو مار رہے ہیں یا آپ جو ہے صرف جو XYZ کو مار رہے ہیں. میں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آپ کو ان کو اس بیس پہ نہیں ہوا ہے اس طریقے کے معاملات, اور بھی بہت سارے معاملات ہیں, اور ڈیفینیٹلی شہر میں قتل و غارت گئی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. لیکن آپ نے کسی ٹیررسٹ کو جہاں سے, جن کے جو پتہ چل رہا ہے جہاں پر, آپ کہیں کو قانون نام کی چیز اگر لوگوں کو نظر آئے نا کہ ہاں بھائی چلے ایک واقعہ ہو گیا, اس واقعے کے کرنے والے جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچ گئے, آپ تو ہیرو بنا کر ان کو جو کہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے, وہاں سے لوگ جو 38 لوگوں کی گردن کٹے لاشیں ملی ہیں, گردن کٹی لاشیں, اور بقیہ جو 40 افراد وہیں سے اگلے دن رہا ہو کر آئے, ان کو چھوڑا گیا ہے ایجنسیز نے جب وہاں پر جو ہے وہ اپنی مداخلت کی ہے. آپ نے ایک آدمی گرفتار نہیں کیا, آپ نے ایک آدمی نہیں پکڑا. یہ جو ہے نا, یہ والی جو سینس ہے, واقعات ہو جاتے ہیں, لیکن اسٹیٹ کا کام ہے کہ ریئیکٹ کرنا تاکہ آئندہ کے ہونے والے واقعات کو آپ روکیں. آپ ایک الزام یہ لگتا ہے کہ جب 4 سال آپ حکومت کے ساتھ رہ چکے, پھر اس سے پہلے مشرف صاحب کے ساتھ آپ کئی سال تھے, تو اب ایک طرح سے الیکٹوریٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے اس طرح کی بات مہاجر صوبہ, یہ ایک طرح سے آپ کو پھر سے کنیکٹ کرتی ہے اپنے بیس کے ساتھ, جس کی کہ آپ کو پولیٹیکلی شاید ضرورت پڑے اگلے الیکشن میں. تو یہ کہیں آپ کے لیے پولیٹیکلی کنوینئنٹ بھی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے وال چاکنگ جو کر رہے ہیں ان کے ایشو کے بارے میں آپ بات کرنا شروع کریں, بے شک کہ اسے اڈاپٹ نہ کریں ایشو کو, بٹ یہ چیز آپ کو پولیٹیکلی آپ کے فیور میں تو نہیں کہیں جا رہی؟ پولیٹیکلی ایم کیو ایم کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایم کیو ایم کے پاس اس کے کاموں کی ایک اتنی لمبی فہرست ہے کہ ہمیں اپنے ووٹرز کو یہ بتانا, اور اس فہرست میں سے آدھے سے زیادہ کام آپ نے بذات خود کی ہیں. بذات خود میں یہی بذات خود میں کچھ نہیں ہوتا, میرا اعتراض ہے نہیں, بذات نے کام بنایا. ٹھیک ہے چلیں, وہ تو میرا مقصد آپ کو ایم کیو ایم سے الگ کرنا نہیں ہے. میرا مقصد یہ کہنا ہے کہ آپ نے ایک ایم کیو ایم کے ہی کارکن اور رہنما کی حیثیت سے کام کیے ہیں, لیکن آپ لوگ ان کاموں کی باتیں کم اور ایموشنز پہ پلے کرنے پہ زیادہ بزی نظر آتے ہیں.
فار ایگزامپل جب آپ لوگ ریسنٹلی نظر آئے ہیں ٹاک شوز پہ بھی, تو میں وہ لسٹ نہیں دیکھتا کہ مصطفیٰ کمال نے یہ برج بنایا, یہ کیا, وہ کام کیا. انتظامیہ اس وقت ایسی چلتی تھی. سندھ سول سروس میں اس وقت اتنی اربن سندھ کی ریپرزنٹیشن تھی, اتنے کراچی کے لوگ امپاورڈ تھے, اور اب جو ہے اتنے کم ہو گئے ہیں. اور آپ کمپیریزنز نہیں کرتے. آپ کو اگر کوئی بات کرنی بھی ہوتی ہے سینس آف ڈیپریویشن کی آف دا مہاجر کمیونٹی, آپ اسٹیٹس آپ دکھاتے ہیں نہیں کلیئرلی, جس طرح آپ کرتے تھے جب آپ آتے تھے بات کرنا, آپ ڈیٹیل کرتے تھے. آپ رات کو یہاں تھے, آپ نے یہ پارک کے یہ افتتاح کیا, آپ نے ساتھ یہ برج بنائے, اس طرح کی بات آپ سے ہم سنتے تھے, اب نہیں سنتے. اب صرف ایموشنز پہ اپیل ہوتی ہے, ایتھنک ایشوز کی باتیں ہوتی ہیں. ڈیپینڈ یہ ہوتا ہے, ڈیپینڈ یہ کرتا ہے سارا کہ آپ گفتگو کیا کر رہے ہیں, آپ سوالات کیا کر رہے ہیں, آپ کا ٹاپک کیا ہے. سینس آف ڈیپریویشن آف دا مہاجر کمیونٹی میں اگر وہ وقت کا بدترین واقعہ نہیں ہے سر, وہاں پہ یہ بھی بات ہوتی ہے سندھ سول سروس میں کتنے ہیں. دیکھیں میں تو آپ وہاں پہ نہیں جاتے. نہیں, دیکھیے آپ کوئی اسٹیٹس پہ بات نہیں کر رہے, اس لیے ایموشنز پہ اپیل کر رہے ہیں. اس لیے نہیں کرتے, دو وجوہات ہیں اس کی. ایک تو جو ہم تو بڑی مجبوری کی حالت میں ٹی وی پہ آنا پڑ رہا ہے ہمیں, کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ جی ہم پانی بند کر دیں گے کراچی کا, ہم جو ہے وہ سبزی بند کر دیں گے کراچی کا, اور ہم جو ہے وہ دریا سندھ کو جو ہے وہ لال کر دیں گے. سندھ کے لوگوں سے کون لوگ کہہ رہے ہیں جن کی ایک سیٹ بھی نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی. تو پھر آپ اس بات سے کیوں پریشان؟ نہیں, ہم پریشان نہیں ہیں, ہم پریشان نہیں. اللہ نے لوگوں کے ایموشنز اکسات ہو رہے ہیں اس بات پہ. مسئلہ دیکھیں, کوئی بھی بندہ اٹھ کے گالی دے دے کسی کو, تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی کچھ ہمیں اس پہ رد عمل پیش کرنا چاہیے. جس کی سیٹ نہیں ہے وہ بول رہا ہے, آپ اتنا کیوں اسے ایتھنک ایشو بنا رہے ہیں؟ ہم تو نہیں بنا رہے, اس پہ ایتھنک ایشو نہیں بنا رہے. اگر یہی مشورہ اگر آپ جو ہے اپنے میڈیا کے دوستوں کو بھی دیں کہ بھائی جن کی جو ہے وہ ایک سیٹ بھی نہیں ہے, آپ ان کو 8-8 گھنٹے کیوں ٹانگے ہوئے ہیں یار اسکرین کے اوپر, امپورٹنس نہیں دے رہے نا سر. ہم تو بہت بعد میں آئے. آپ تو جب یہ سارے واقعات, جب یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں, سب چیزیں قتل و غارت گری ہو رہی ہے, اپنا دیکھیں موقف آپ کہتے ہیں. مجھے بتائیں اربن سندھ سے, آپ اپنے کراچی شہر سے جہاں 50% وہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس لسٹ ہے اور ہمیں اپنی اس کیس کو پریزنٹ کرنا چاہیے کہ کتنے اردو اسپیکنگ ہیں کہاں پہ. میرے دور میں اگر میں ناظم تھا تو کتنے سندھی تھے, کتنے میرے تمام ٹاپ آف دی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سارے آلموسٹ 80% جو ہے وہ سندھی بولنے والے ہمارے. 80% نہیں ویڈیوز میں بتا رہا ہوں. آپ ایم ڈی واٹر بورڈ جو ہے وہ قطب شیخ تھے سندھی, ایڈیو ہیلتھ جو ہے وہ اطور داس تھے, سرفراز شاہ جو ہے وہ ایڈیو ورکس تھے, اسی طرح سے جو ہے وہ ایڈیو ایجوکیشن جو ہے وہ تھے. پھر اس کے بعد ڈی سی او جو ہے ہمارے لالا فضل الرحمان. ہم نے اس بیس پہ, اور آئی کین گو آن اینڈ آن, ساریوں صاحب ایڈیو ورکس اس کے بعد لگے, پھر اس کے بعد اور لوگ ہیں سارے, ایگریکلچر, ایجوکیشن, ایون تو آئی ٹی. اس کے بعد آپ جو ہے وہ لسٹ لیں. لیکن ہم نے کبھی بھی جب ہمارے پاس ایڈمنسٹریشن تھی اس بیس پہ زبان کی بنیاد پر ہم نے تو کوئی فیصلے نہیں کیے. لاسٹ جملہ مجھے, آج آپ جو کہ ہم اس لیے نہیں یہ والی بات کرتے ہمارے پاس کہ بھائی اس سے نفرتیں ڈیوائڈ بڑھے گی. الطاف بھائی نے 20 سال لگائے. آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے زیادہ ڈیوائڈ بڑھ رہی ہے. کیا آپ جو اس طرح ریاکٹ کرتے ہیں کہ ندیاں بہیں گی والی بات کو سیریس لے کے پوری مہاجر قوم کو آپ اٹھانا چاہتے ہیں, اس بات میں یہ زیادہ لوگوں کو ڈیوائڈ کرے گی. اگر آپ بات کریں پیور اسٹیٹس پہ, آپ بات کریں, آپ بولیں کہ جب ہم تھے پاور میں, بالکل یہ بات کمپلیٹ کرنے دیں. اگر آپ یہ بات کریں جب ہم تھے پاور میں, تو یہ جو ہے ڈسٹریبیوشن تھی پاور کی, سندھی اسپیکنگ بھی تھے, اردو اسپیکنگ بھی تھے, پنجابی اسپیکنگ بھی تھے. اور اب جب کہ پیپلز پارٹی لیڈ گورنمنٹ ہے تو یہ ڈسٹریبیوشن ڈسٹرب ہو گئی ہے, لاپ سائڈڈ ہو گئی ہے, ایک طرف زیادہ ہو گئی, تو بات سمجھ بھی آئے گی لوگوں کو. آپ ان چیزوں کا بات نہیں کرتے, ہم آپ ایموشنز کو رائل آپ مجھے اس طرح سے ابھی کنوکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ میں نے ہی یہ ایشو کریٹ کیے. سر ہم نے یہ ایشو کریٹ نہیں کیے, وی آر نو. آپ تو ہمیں ڈائریکٹ کر رہے ہیں. ہم اس لیے آ کر ٹی وی پہ ہمیں بات کرنی پڑتی ہے کہ جب آپ خون کی ندیوں والی بات ہم نے تھوڑی کی ہے بھائی صاحب. آپ جب بات کرتے ہو تو ایم کیو ایم کو بھی اپنے کارکنوں کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ نہیں آپ ان باتوں میں نہیں آنا, آپ کو ریئیکشن نہ دو, آپ ان باتوں میں نہیں آنا. ہمیں بھی اپنا موقف اس لیے دینا پڑتا ہے نا. آپ سبزی بند کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سبزی بند کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں سبزی نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں بند کریں گے. آپ نے بھائی یہ عام آدمی روڈ پر نہیں سمجھتا. تو آپ سمجھیں, آپ کی ذمہ داری ہے, اس لیے تو ہمیں آنا پڑتا ہے نا. اس لیے آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کیوں آ رہے ہیں, ہم کو اس لیے ہمیں آنا پڑتا ہے. اور آج یہ ساری چیزیں میں دیکھیں ہماری وجہ سے رکی ہوئی. ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہیں نیشنلسٹ سے, ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. انٹیریئر سندھ میں ہم نے اس گیپ کو برج کیا 20 سالوں میں. الطاف بھائی نے سندھی اردو بولنے والوں کے درمیان جو یہ گیپ تھا
اس کو بڑا برش کیا ہے اور لوگوں کو شاید اور یہ ہماری کمزوری ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو آج گورنمنٹ کے بھی کولیشن پارٹنر ہم بنے ہوئے ہیں, اس کا سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہم سندھی مہاجر ڈیوائیڈ نہیں چاہتے. چھٹی دفعہ انہوں نے بریک لینے کو کہا ہے تو اب بریک کی طرف جائیں گے, لیکن واپس آئیں گے تو مصطفیٰ کمال صاحب سے یہ سندھی مہاجر ڈیوائیڈ جس کو کہا جاتا ہے اس کو سمجھیں گے. کیا یہ واقعی ابھی بھی ایک ریالٹی ہے؟ کیا اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ایک مہاجر صوبے کی طرف بات کو لے جا سکتی ہیں؟ آلبیٹ ایم کیو ایم کمپلیٹلی ڈسون کرتی ہے اس موومنٹ کو. اس وقت اس پہ بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سیدھی بات. ہم آج بات کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب سے اور ہم ایکسپلور کر رہے تھے اس سندھی مہاجر ڈیوائیڈ کو. کیا یہ واقعی ایک ایسا کانفلکٹ ہے جو آگے کو ہمارے صوبے کو ڈویژن کی طرف بھی لے جا سکتا ہے؟ مہاجر صوبے کی ہم بات کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہسٹوریکلی ابھی تک جو سو کالڈ مہاجر ہیں, جس میں پنجابی سپیکنگ مہاجر بھی آ جاتے ہیں, جو کراچی میں رہنے والے زیادہ تر لوگ ہیں, وہ مڈل کلاس, لوور مڈل, اپر مڈل کلاس جو ہے وہ پروفیشنل ہیں, یا تو نوکری پیشہ ہیں یا تاجر ہیں, چھوٹی موٹی دکانیں ہیں ان کی. اب پٹھان پاپولیشن کی انفلکس کے بعد جو ہے اور طرح کے ڈفرنٹ ورائٹی آف تاجر ہم نے مزید ایڈڈ دیکھے اس ساری پاپولیشن میں. اور پھر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں رورل سندھ کو, جو آبویسلی ایک پریڈومیننٹلی ایگریرین اکانومی ہے. وہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی ہے, ایگریکلچر ہوتا ہے وغیرہ. وہاں کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں, ایڈمنسٹریشن کے ڈائنامکس وہاں ڈفرینٹ ہیں. جب حلقہ بندی بھی ہوتی ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی علاقے کو ایڈمنسٹر کرنے کی یا اس کو مینیج کرنے کی, تو ہم کامن ڈینومینیٹر دیکھتے ہوئے اس کو جو ہے اس طرح تقسیم کرتے ہیں. تو اس بنیاد پہ تو آپ کی ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ سندھ کو ایک ایڈمنسٹریٹولی گورن کرنے کے حوالے سے بے شک کہ صوبہ نہ ٹوٹے, بٹ اس کی ایڈمنسٹریشن کراچی کی ڈفرینٹ ہو, یعنی کہ وہ لاڑکانہ سے نہیں کنٹرول ہو بلکہ کراچی سے کنٹرول ہو, کراچی کی ایک لوکل گورنمنٹ ہو. یہ بات آپ کی تو جو ہے سمجھ آتی, لیکن آپ لوگ جو ہے وہ اس طرف نہیں بات کرتے بہت زیادہ. آپ لوکل گورنمنٹ کی ڈیمانڈ ضرور کرتے ہیں لیکن اس کو نہیں آپ بنیاد بناتے. مجھے اجازت لگتا ہے کہ جو ہے وہ پاکستان میں لوگ وہی بات سنتے اور یاد رکھتے ہیں جو ان کے مطلب کی ہو, اور جو یہ دنیا بھر کا شاید اور نہیں, پاکستان میں یہ جراثیم جو ہے وہ زیادہ ہی ہیں تھوڑے سے, مجھے ایسا لگتا ہے. لیکن کچھ ہم سے ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا کہ بھائی آپ کو اور کیسے بتائیں اور یا کیا بتائیں. دیکھیں, ایم کیو ایم وہ واحد جماعت ہے جو اب تک لوکل گورنمنٹ کے آرڈیننس کو ہم نے نہیں مانا ہے, اور آج تک ہم مذاکرات کر رہے ہیں اس کے اوپر, اور ہم نے اس کو ایبولش نہیں ہونے دیا ہے. جبھی تو فیصلہ آ گیا سندھ ہائی کورٹ, ایگزیکٹلی فیصلہ سندھ ہائی کورٹ کا بھی آ گیا, اور ہم نے وہ پٹیشن آپ نے کیوں نہیں فائل کی تھی؟ دیکھیں لا ہم آپ یہ پھر یہ کہتے پورا پاکستان ہم پر یہ الزام لگاتا کہ ہم جو ہے وہ آپ کی الیکٹڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی الزامات وہ تو ایک آئین میں درج ہے, لوکل گورنمنٹ آنی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں لیکن جس بھی طرح یہ فیصلہ آ گیا 3 سالوں میں کسی نے آرٹیکل 148 کے اوپر کوئی پوائنٹ کیا نہیں ہے. آج 3 سالوں کے بعد جو ہائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ نے نوٹس لینا شروع کیا, 3 سالوں سے یہ آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے نا, ہو رہی تھی. آپ نے اس کے حوالے سے کورٹ میں آپ نہیں کیا, آپ نے پی پی سے نیگوسیشن نہیں ہے. ایگزیکٹلی آپ کے دیکھیں کیونکہ وہ کولیشن پارٹنر نارمز ہوتی ہیں, آپ کو ڈائنامکس دیکھنی پڑتی ہیں, اور آپ جو ہے وہ آپ کو جو ہمارے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے اگر ہمیں بڑا آسان تھا ہم چھوڑ کر باہر آئیں اور باہر آ کر بولیں کہ جی نہیں لوکل گورنمنٹ کرے, تو کل کو آپ پھر جو ہے وہ پھر یہ والی دوسری کہانی شروع ہو جائے گی. ہم نے ہر طریقے سے جمہوری رستہ اپنایا ہے, اپنے پارٹنر سے بات کی. یہ مہاجروں کے انٹرسٹ میں زیادہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ اسپیسیفکس کو لے کے چلیں اور اس طرح کی پولیس میں بھرتیوں کو آپ لے کے چلیں, آپ بولیں بھائی بھرتی پولیس میں جو ہوتی ہے وہ رورل سے اتنی ہے, اربن سے اتنی, آپ کوٹا سسٹم کو آپ نے چیلنج کیا. یہ والی بات ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے, یہ ٹاپک ہمارا ہے ہی نہیں. ہم نے مہاجروں, اب ہم نے کہاں مہاجروں کی اور مہاجروں کے ایشوز کے اوپر اس طریقے سے بات کی ہے جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں. آپ بات اس طرح سے کرتے ہیں کہ گلے کٹ رہے ہیں, کوئی ظلم ہو گیا, وہ تو اپنی جگہ ہے. آپ جی سوات پہ ایک لڑکی کے اوپر سوات میں کوڑے برسائے گئے, آپ نے آواز اٹھائی, تو ہم نے یہاں پر جو ہے سن تو لے نا, سن لے.
اس کے خلاف ہم نے یہاں پر جو ہے الطاف بھائی نے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ 50,000 خواتین جمع کر کے جو ہے وہ ایک جلسہ کیا اور ووکل ہو کر بات کی. آپ نے اس وقت کیوں ہم پر الزام یہ نہیں لگایا کہ آپ جو ہے وہ مہاجروں کے لیے کیوں نہیں بات کر رہے اور آپ سوات سے اس لڑکی کا کیا تعلق ہے؟ کوئٹہ میں لاشیں ملی رہنماؤں کی, بلوچستان میں 3 لاشیں ملی. الطاف بھائی نے 24 گھنٹے کے اندر یہاں پر جو ہے وہ ایم کیو ایم کا اسی کاظم کے مزار پر میں جلسہ کیا اسی ایشو پہ. کاروکاری میں لڑکی ماری جاتی ہے. شائستہ آلمانی والا کیس تھا, الطاف بھائی نے 9-0 کے اوپر جو ہے ہزاروں لوگوں کو اس کو پروٹیکشن دی, اس کو سارا مسئلہ. آپ کا یہ کہنا ہے کہ جب لوگوں کی بات کرتے ہیں جو مہاجر نہیں ہے, جہاں آپ کو کوئی نہیں کہتا آپ پنجابیوں کی بات کر رہے ہیں. آپ جو آپ سب پنجابی نہیں ہیں, یہی وجہ ہے. میں تو ابھی آپ کو کیا کہوں ساری یہاں پر بیٹھ کے پنجابی اسپیکنگ پشتو اسپیکنگ میں بتا جی. اس کا اگلا جملہ میرا یہ ہے کہ جب ہم اس لیے ان گلے, آپ نے کہا کہ آپ گلے کٹے ہوئے لوگوں کی کیوں باتیں کریں؟ نہیں, میں نے کہا وہ کریں, لیکن ساتھ ساتھ جب آپ ڈپریویشن کی بات کرتے ہیں, پولیس کی بھرتیاں نہیں کر رہے, میں خود کہہ رہا ہوں کہ نہیں کر رہے یہ والی بات, نہیں کرتے. ہاں نہیں کرتے. اچھا یہ تو پھر آپ جو وہ پتہ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ شاید ایکچولی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, پھر نہیں آپ کے پاس ٹیکس نہیں ہے بات کرنا. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں اگر آج میں آپ سے وہ لسٹ لے کر بیٹھ جاؤں نا تو اور زیادہ نفرتیں پیدا ہوں گی حیدر صاحب, اور زیادہ جو ہے وہ ڈفرینسز پیدا ہوں گے, ٹھیک ہے, اور زیادہ قتل و غارت گری کی بات. پاکستان اب ان چیزوں کا یہ وجہ نہیں کہ سینسبل سروس تو ہر مہاجر نہیں جانے کی کوشش کرتا, پر گلے کٹنے کی بات تو سب سے محسن. آپ گلے کٹنے پہ ہم لوگ وہ لوگ نہیں ہیں کہ سیاست کریں, ٹھیک ہے. آپ نے شاید ہمارے لیے, ہم کوئی اسلام آباد میں یا لندن امریکہ میں سے آئے ہوئے اترے ہوئے لوگ نہیں ہیں. انہی گلے کٹے ہوئے بچوں کی فیملیز کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہے. 1-2 لوگ نہیں ہیں, ہزاروں میں لوگ ہیں. ہم ان کے اوپر سیاست کر نہیں سکتے, ان کے اوپر سیاست کرنے, ہمیں روزانہ فیس کرنا ہوتا ہے, ہمیں روزانہ ملنا ہوتا ہے ان سے. آج بھی بچے لاپتہ ہیں جو کہ اپنے گھروں میں نہیں پہنچے, انہی دنوں میں, انہی جولائی کے مہینوں میں جو وہ اغوا ہوئے تھے, آج تک ان کی لاشیں نہیں. مصطفیٰ کمال ایک ایسا نام ہے جس کو لاہور میں بھی پذیرائی ملی, جس کو کراچی اور اربن سندھ کے باہر بھی پذیرائی ملی, کیونکہ آپ کی جو یہاں کام تھا کراچی میں اس کو سراہا گیا. آپ کو یہ نہیں کبھی لگتا کبھی کہ کہیں ہم بار بار جو ہے وہ جب ہم آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر سے اچھا مجھے بڑی اچھی, آپ مجھے جو ہے نا آپ سنیما میں جب آپ کی فلم لگنے والی ہوتی ہے تو آپ پھر ٹی وی پہ آ جاتے ہیں. نہیں ایسا نہیں, وہی مہاجر وہی کراچی سے اور کوئی بات نہیں ایسا نہیں. یہی میں اکثر یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ایکچولی آپ میمورائز ہی وہی چیز رکھنا چاہ رہے ہیں. ہم نے مہاجروں کی بات نہیں کی ہے, ہم نے تو ان جینز کی پینٹس پہنے ہوئے لوگ جو کہ ہمارے کارکنان بھی نہیں تھے, عام اردو بولنے والے تھے, ان کو یار آپ نے اٹھا کر گلے کاٹے, تصویریں بنائی ہیں, ویڈیوز بنائی ہیں اور ریلیز کی ہیں وہاں پہ. پھر آپ ان کو پکڑتے نہیں ہیں وہاں پہ جا کر. جن لوگوں نے, ہم نے کوئی جلوس نہیں نکال دیے, آپ ان کے قاتل, وہیں سے پھر 40 لوگ گرفت نکلتے ہیں وہاں جن کو انہوں نے اغوا کر رکھا تھا, جو حکومت نہیں انہیں پکڑتی. ہاں اب یہ مجھے پتا تھا, آپ یہ کہ میں تو یہ والی بات پہلے کہہ چکا ہوں. پھر آپ اس کے بعد ان کو پکڑتے نہیں ہیں. پکڑنے کے بعد جب آپ آپریشن ہوتا ہے, 8 دنوں تک اینٹی ایئر کرافٹ گنیں, راکٹ لانچر چل رہی ہیں, آپ اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر ان کی سروں کے قیمتیں لگیں گی, آپ ان سے بیٹھ کر انٹرویوز کر رہے ہیں, ہیروز بنائے آپ ان کو. کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم نے جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے, ہم یہ بات, یہ مہاجروں کی بات نہیں کرنا چاہتے, افورڈ نہیں کر سکتا پاکستان. سندھ سے ہم جو ہے وہ جدا نہیں ہونا چاہتے, سندھی جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے. کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پلیجوں کے اگینسٹ کیوں آ کر کھڑے ہوئے, اس کی ایک سیٹ بھی نہیں ہے برت کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے 8 گھنٹے تک جس کے پاس ایک کونسلر نہیں ہے اس کی بکواس کیوں سنوا رہے ہیں آپ ٹی وی نیشنل چینل پہ, تمام چینلوں پہ کیوں ٹنگا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ یہاں سے ہم خون کی دریا سندھ کو لال کر دیں گے, سبزیاں آنا بند کر دیں گے, پانی آنا بند کر دیں گے. سیاسی یتیم لوگ ہیں یہ. اس سے جو ہے وہ آپ ہماری سارے ہم پر پریشر ڈال رہے ہیں. آپ ایکچولی ہمارا جو حلقہ احباب ہے وہ پھر ہمیں کوشچن کر رہے ہیں نا کہ آپ یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے, متحدہ کے چکروں میں. یہ ہے آپ کو سمجھنا, خدا کے واسطے میں کہتا ہوں ابھی بھی ہم ہوش کے ناخن لیں اور اپنی زبان میں, آپ اتنی دیر سے مجھے جو ہے وہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں, میں لفظ نہیں بولا ہوں ابھی تک, میں نہیں بولنا چاہتا, میں تو انہی وکٹمز کی صرف بات کر رہا ہوں کہ جن کے گلے کاٹے آپ نے, جنہوں نے گلے کاٹے ان کو, جو میں ان وکٹمز کی بات کروں جو شیر شاہ کباڑی مارکیٹ میں جو دن دہاڑے ان کو آ کر مار دی, ایک آدمی نہیں پکڑا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, تابع نے بھی 2 دن پہلے بات کی,
آپ جو ہے وہ ظالم کو ظالم چاہے میں ہی ظلم کیوں نہ کر رہا ہوں آپ ان کو جو ہے وہ ظالم کہیں اور آپ جو ہے وسائل کو منصفانہ تقسیم کریں. صاحب بھائی کی ہیڈ لائن ہے یہی تو میں نے کہا کہ وسائل کو منصفانہ تقسیم اگر ورنہ حیدر صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں وسائل کی منصفانہ تقسیم اگر آپ یہ نہیں کریں گے چاہے وہ ایم کیو ایم رہے ایم کیو ایم نہ رہے, ایک ایسا انسان اتنی کیریکٹرز موجود ہیں, ایک انسان میں ریبیلینس ہے کہ اگر آپ اس کو وسائل کو منصفانہ تقسیم نہیں کریں گے, منصفانہ تقسیم نہیں آپ نے بنا دیا چیف منسٹر, اب آپ کریں منصفانہ تقسیم. نہیں, آپ مینڈیٹ تسلیم کریں جس کا جہاں پہ مینڈیٹ ہے وہاں پر اس کو لوکل گورنمنٹ آپ کو دیں. لوکل گورنمنٹ کی میں بات, لوکل گورنمنٹ پورے پاکستان کو دے یار, ورنہ پورے پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کراچی کی کیوں بات کرتے ہیں آپ؟ لوکل گورنمنٹ کے بغیر میں آپ کو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں آج پارٹی بیاض پہ کہ ہمارا یہ موقف ہے کہ آپ تیسرے لیول پہ ٹرانسفرز آف پاور کے بغیر ریسپانسبلٹیز کے بغیر کوئی دنیا میں ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا. کیا کوئی وزیر اعظم جا کر پانی کی لائنیں دے گا؟ کیا کوئی صدر جا کر پانی کی لائنیں دے گا یا چیف منسٹر یا گورنر دے گا؟ بھائی اس علاقے کا کاؤنسلر دے گا. آپ دنیا میں اگر آپ دنیا میں 99% لوگوں کی آپ اگر جو ریکوائرمنٹ ہے اور وہ جو ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی, ترقی ہو رہی جہاں پر, وہاں پر 500 سال پرانی لوکل گورنمنٹس کام کر رہی ہیں. تو آپ آج کریں یا 50 سالوں کے بعد کریں, اگر آپ کو پاکستان میں پراسپیرٹی چاہیے, ڈیولپمنٹ چاہیے, تو لوکل گورنمنٹ کے علاوہ پاکستان میں کوئی اور نہیں. لیکن اس کی محرومیت کی وجہ سے آپ کے پاس پورے پاکستان سے طرح طرح کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ کراچی تو ایک نیا ایشو ہے نا, اور میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو ایشو بنا رہے ہیں یار. آپ نعرے لکھے میں چھوڑ دینا, بھول جائیں. آج آپ نے ہر گھر میں یہ باتیں شروع کی. آپ کہہ رہے ہیں مہاجر صوبہ کا نعرہ بھول جائیں, لیکن جو پلیجو صاحب کہتے ہیں وہ نہ بھولیں, تو بات وہ ہے نا کہ دونوں چیزیں رائے کریے. دونوں میں تو کہہ رہا ہوں پلیجو صاحب بھی کسی اور بات اور بہت اس بات کو ان کا ایجنڈا اس بات کے خیال سے ان کو پتا ہوا کس نے ان کو یہ لائن دی ہے. اینی وے کسی اور نے دیا یعنی کہ لائن کس کی اینی وے چھوڑ دیں, یعنی کہ کوئی کنسپیریسی. میں نہیں کر رہا, میں یہ والی بات میرا لیول ہی نہیں ہے کہ میں جو اس کے اوپر کامنٹ کروں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیواروں کے اوپر جو ہے وہ نعرے لکھنے سے کوئی صوبہ بنا کرتا ہے. او بھائی چھوڑ دیں, اگنور کریں, 10 دنوں تک اگنور کر دیں, مہینے بھر کے لیے اگنور کر دیں. صوبہ بنانے کے لیے تو آپ کو اسمبلی میں جانا پڑے گا نا. اسمبلی میں ہم بیٹھے ہیں, پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. ایک سولوشن آپ نے بتایا ڈیولیوشن آف پاور, امپاورمنٹ آف دا پیپل, لوکل گورنمنٹ. ایک تو یہ ہے کہ منصفانہ تقسیم وسائل کی ہو, ایک یہ سولوشن ہے. انصاف, قاتل کو قاتل بولیں, جرم کرنے والے کو جرم کرنے والا بولیں اور اس کے خلاف ایکشن لیں. مجھے بھی نہیں پتا. اور جہاں جس صوبے میں اتنے مسائل سنیں اور ایک عام آدمی کو یہ سینس دے دیں اپنے عمل سے کہ اس کی پروٹیکشن کے لیے اسٹیٹ موجود ہے. یقین کریں کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کوئی آواز نہیں. تو آپ کے سولوشنز ہیں وسائل کی منصفانہ تقسیم اور لوگوں کے جان و مال کا تحفظ اسٹیٹ کی طرف سے. یہ چیزیں اگر ہو جائیں تو یہ سارے سندھی مہاجر سب نہیں ہوگا, سب چیزیں ڈائی ڈاؤن ہو جائیں گی. اچھا, اب آتے ہیں ہمارے دوسرے ٹاپک جس کے لیے کچھ وقت نہیں بچا. اور آپ جس طرح جانتے ہیں کہ اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کی, انہوں نے جو ہے ایک رولنگ دی ہے اب کہ کوئی سوال نہیں اٹھتا اس وقت وزیر اعظم کے ڈسکوالیفیکیشن کا, جبکہ ایک اگر آئین کی آرٹیکل 63 کو پڑھا جائے اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو پڑھا جائے. آپ کے خیال سے ان دونوں چیزوں کو اگر ساتھ پڑھیں, آئین کہتا ہے کنوکٹڈ آدمی کوالیفائڈ نہیں ہے ٹو بی ممبر آف پارلیمنٹ, اور ججمنٹ کہتی ہے کہ وزیر اعظم کنوکٹڈ ہیں. اب ان دونوں چیزوں کو ساتھ پڑھتے اگر آپ, تو آپ سمجھتے کہ کوئی سوال اٹھتا ہے کم سے کم؟ دیکھیں میں جو ہے وہ ان کی کوالیفیکیشن کے بارے میں جو ہے وہ آئینی ماہر نہیں ہوں. نمبر ون آسان بات کی ہے, آئینی ماہر ہونے کی ضرورت. آئین میں تو ایک نقطہ اور کوما بھی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے. میں ٹرسٹ نہیں کہ میں ناک کان اور آنکھ کا استعمال میرے خیال سے کافی ہوگا اس میں جو ہے وہ چونکہ آئینی ماہر نہیں ہوں اور اس سبجیکٹ پہ مجھے چونکہ بالکل نیا ہے, تو ہماری جو ڈیفینیٹلی ہماری کنسلٹیشن چل رہی ہے. ابھی تک آپ کے تو بڑے مائناز وکیل ڈاکٹر فروغ نذیر معلوم آپ کے پاس وہ آپ کو بالکل تمام جو ہے وہ یہ آئینی طور پر بتا سکیں گے. ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے اس کی آئین کا نہیں پتا کہ جو ہے وہ مجھے کوئی کامنٹ نہیں دینا جس مومنٹ تو نہیں ہے میرے پاس. اچھا, اب پھر ہم تیسرے ٹاپک پہ آ جائیں گے. دوسرا تو آپ نے ویل لیفٹ کر دیا کہ یہ اب بات ہوتی ہے ہماری صدر صاحب کی ٹرپ ہے, امریکہ سے تعلقات ہیں. آپ کے خیال سے, کیونکہ اب وقت بالکل مختصر رہ گیا, آپ کے خیال سے اب جس نہج ہم آ کے کھڑے ہیں, واٹ از دا نیکسٹ لاجیکل اسٹیپ؟ اب ہم کیا کریں؟ میں حملے ہیں, ہمیں اپنی لاجیکل جو ہم یہ گیموں سے باہر نکلیں
ये होशियारियों से और चालाकियों से बाहर निकले, खुदा के वास्ते। सही कहा। और जो हम आज हैं, जितनी हमारी स्ट्रेंथ है, सच तो बताएं लोगों को, तो ठीक है, और उस पे हम दुनिया से उन्हीं टर्म्स पे, जितने छोटे हैं हम, जो जितने बड़े हैं, उस लेवल पे आकर सच करके, अभी आज हमें यही नहीं पता कि तालिबान हमारे सपोर्टर हैं या तालिबान हमारे जो है वो अगेंस्ट हैं। हमें भी यही नहीं पता कि जो है वो ये नेटो सप्लाई जो है वो हुकूमत रोक रही है या जो है वो हुकूमत के फायदे में है या हुकूमत के नुकसान में। ये बहुत सारी चीजों में बहुत बड़े बड़े ग्रे एरियाज हैं। एक इंसिडेंट होता है, हर स्पेकुलेशन थ्योरी शुरू हो जाती है। खुदा के वास्ते पाकिस्तानी कौम को, मैं तो डिसीजन मेकर नहीं हूं, इन स्पेकुलेशन से निकालें, सच एक दफा बता देंगे भाई ये हमारी औकात है, और इस औकात की, ताकि हम ये जो है वो सुल्तान राय की तरफ भड़के ना मारें, और बिल्कुल अपनी जो है जो हमारा, अगर हम फिर अपने आप को, अगर हम जो अचीव करना चाहे, फर्ज करें कि हमें लड़ना भी है अमेरिका से, फर्ज करें, तो सर उसकी तैयारी करें ना। अगर आपको लड़ना है अमेरिका से, एज एन स्टेट आप कहते हैं कि अमेरिका, पाकिस्तान को अमेरिका से लड़ने में फायदा है, स्टेट कहती है, तो उसके लिए भाई, उसके लिए सिर्फ नारे तकबीर अल्लाह अकबर से आप जो है वो घोड़े पे तलवार लेकर जाएंगे, फतह कर लेंगे? नहीं कर सकते ना। आपको टेक्नोलॉजी, आपको इकोनॉमी, आपको अपने लोगों के अंदर जो है वो जो सेंस ऑफ डेप्रिवेशन उसको खत्म करना। सेनेट का तजर्बा कैसा रहा है अभी तक? मैंने जो मुझे फील, मैंने तो अभी ओथ उठाया और जो है वो हालात देख रहा हूं आगे पीछे, बस मुझे आई कुड नॉट गेट द फील ऑफ। आप एज ए नाज़िम काफी डे टू डे कंट्रीब्यूशन आप कर सकते थे और करते थे। सेनेट में जरा एक डिबेटिंग क्लब ज्यादा है, एक बहुत डिफरेंट तरह की जिम्मेदारी है, तो बड़ा चेंज आप फील कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो है आपको पता है सारी जिम्मेदारियां एमक्यूएम पार्टी का डिसीजन होता है, तो पार्टी ने जो मुनासिब समझा वो फैसला किया है, और अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग जॉब, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज एमक्यूएम, कल मुझे कहेगी किसी यूनिट में जाकर जो है वो दरवाजा खोलो और जाकर झाड़ू लगाओ, तो मैं ये भी काम करूंगा। चले, ऑन दैट नोट ऑफ लॉयल्टी, मुस्तफा कमाल का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे। हमने महाजिर सूबे के हवाले से बात की, कोशिश की कि उनसे वजीर आजम की जो नेशनल असेंबली की स्पीकर की तरफ से रूलिंग आई है उस पर भी उनका कुछ तबसरा लें, उसको उन्होंने थोड़ा वेल लेफ्ट कर दिया, और फिर नेटो सप्लाईज और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक अच्छी बात उन्होंने की कि हमें अपने अवाम के साथ भी सच बोलना चाहिए, और अपनी जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं उनके हवाले से ओपन और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और जो भी फैसले अवाम की बेहतरी और मुल्क के मफाद में किए जाएं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, और अपनी ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए और अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए वो फैसले होने चाहिए। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे की रात 8:02 पर करना है।